नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात तो हम करेंगे पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से, PDM के लाहौर के मुमकिना जलसे के हवाले से, अपोजिशन के रेजिग्नेशंस के हवाले से, अपोजिशन के रैंक एंड फाइल और हुकूमत में कितनी हद तक इत्तेहाद है, यूनिटी है, और हुकूमत उस पर क्या काउंटर कर रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जुज़ाती रिक्वेस्ट की है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक पॉलिटिकल पैनल होगा, लेकिन इससे पहले एक ऐसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट से आगाज़ करना है जिसका पाकिस्तानी सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और उसका ताल्लुक़ हो सकता है, और उस पर पाकिस्तान की सियासत में सोचने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप में से वो तमाम लोग जो अखबारात को और दुनिया की ख़बरों को फॉलो करते हैं, आपको एहसास होगा कि यूरोपियन यूनियन के अंदर EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने, जिसने गुज़श्ता बरस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने बताया था कि कैसे एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो था, फेक नेटवर्क जो था, भारत की ऑर्गेनाइजेशंस ने कायम कर रखा था। यूरोपियन यूनियन को और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ दफातर को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशन को और ऑफिसेस को पाकिस्तान के हवाले से मिसलीड करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए ये एक नेटवर्क जो है ये कायम कर रखा था। इसकी पहली इन्फॉर्मेशन तो कुछ अब से बहुत महीने पहले आई थी, लेकिन अब EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने इसमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है, जो ग़ालिबन 100 सफ़ों की रिपोर्ट है, वो इशू की है, जिसके ऊपर BBC समेत यूरोप की बहुत से जरीदों ने, बहुत सी पब्लिकेशंस ने इस पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स जो हैं वो लिखी हैं। अब जो इंकशाफात हमारे सामने आए हैं, सबका टारगेट पाकिस्तान था, सबका टारगेट पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत थी, कश्मीर था, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट के हवाले से ये डिसइंफॉर्मेशन थी। लेकिन जो मालूमात सामने आई है, जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, और जो BBC समेत इस वक्त दुनिया के तमाम जरीदे जिसके बारे में लिख रहे हैं, और पाकिस्तान के अखबारात कम लिख रहे हैं उसके बारे में, वो ये है कि ये जो नेटवर्क था जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जाता था, श्रीवास्तवा ग्रुप जो है वो इसे कंट्रोल करता था दिल्ली से, इसकी सारी फंडिंग वहां से हुई है। इसके पास तकरीबन 750 नेट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थी। अगर प्रोड्यूसर साहब उनकी स्क्रीन पे नाम आपको दिखाएंगे तो अमरीकी और यूरोपियन और अंग्रेज नामों के, वेस्टर्न नामों के हिसाब से बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर कायम किए गए थे, अखबारात बनाए गए थे, जरीदे बनाए गए थे। कुछ उसमें से ऐसे थे जो इनएक्टिव थे, डिफंक्ट थे, उनको रिवाइव कर लिया गया था, उनके राइट्स जो हैं वो हासिल कर लिए गए थे। और ये सारे जरीदे जो हैं, इनको हिंदुस्तान में बैठा हुआ एक ग्रुप, जिसका हम यही समझते हैं कि ताल्लुक हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस से था, श्रीवास्तवा ग्रुप का, वो इन्हें रन कर रहा था। 750 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा तकरीबन 550 बेसिक वेबसाइट्स, URL या डोमेन नेम जिसको आप DNS कहते हैं, वो भी इस ग्रुप ने रजिस्टर कर रखे थे। इसके अलावा दर्जनों थिंक टैंक्स, NGOs, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, बहुत सी डिफेक्ट और इनएक्टिव खत्म हुई हुई ऑर्गेनाइजेशंस को ये ग्रुप जो है उसने हासिल कर लिया था, उन्हें कंट्रोल कर रहा था। 10 इसमें कम से कम ऐसे NGO थे जो अक़वाम मुत्तहिदा के एक्रेडिटेड NGOs थे, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा का लाइसेंस या वहाँ की राइट्स हासिल थे वहाँ काम करने के। और ये जो 10 एक्रेडिटेड इंडियन कंट्रोल NGOs थे अक़वाम मुत्तहिदा के, ये अक़वाम मुत्तहिदा के यूरोप में और न्यूयॉर्क में साइड लाइन्स के ऊपर ब्रीफिंग करते थे, प्रेस रिलीजेज इशू करते थे, कॉन्फ्रेंसेज इशू करते थे, जिसका फोकस जो था वो हमेशा पाकिस्तान जो है वो रहता था। एक एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग दी गई है कि कैसे एक प्रोफेसर जो ह्यूमन राइट के बहुत बड़े मशहूर हार्वर्ड लॉ स्कूल से के थे, और उनकी डेथ हो गई 2006 में, प्रोफेसर लुई बी सोहन, लेकिन उनका जो NGO था वो इनएक्टिव हो चुका हुआ था, उसे इस हिंदुस्तानी ग्रुप ने हासिल कर लिया। हालांकि प्रोफेसर की डेथ हो गई जो ह्यूमन राइट के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, अथॉरिटी थे इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ के, 2006 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन 2011-12 तक हिंदुस्तानी नेटवर्क जो है उनके नाम पे कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स और सब चीज़ें जो है वो करता रहा। ये सारी सिचुएशन को हम देखते हैं जिसका टारगेट पाकिस्तान था। तो एक नेचुरल जो सवाल हमारे जहन में आता है, जो मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखूंगा, वो ये है कि अगर हिंदुस्तानी जो ग्रुप्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस है, उनकी इतनी डीप पेनिट्रेशन इतने महंगे इलाके में, यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में, अक़वाम मुत्तहिदा में और नॉर्थ अमेरिका की हद तक रही है, तो ख़ुद पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी पेनिट्रेशन होगी हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, वहाँ के ग्रुप्स की, पाकिस्तानी मीडिया में, हमारी NGO कम्युनिटी के अंदर, हमारी ओपिनियन मेकिंग सर्कल्स में, हमारे सिविल सोसाइटी के अंदर जो बहुत से ग्रुप्स हैं, कितनी बड़ी पेनिट्रेशन हो सकती है। ये सवाल एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। मैं अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो रहनुमा है, सेनेटर वलीद इकबाल साहब जो PTI के रहनुमा है और वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं, MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जो कि रहनुमा है, मुस्लिम लीग के सेनेटर है, वो भी हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा,
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہندوستان کی انٹیلیجنس اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی اتنی ڈیپ پینیٹریشن جو ہے، اور آپ تو خود برطانیہ میں رہ کے آئی ہیں، ان کی برٹن میں، ان کی یورپ میں، یونائٹڈ نیشن میں اور یورپین انسٹیٹیوشنز کے اندر وہ اتنی انفلوئنس کر سکتے ہیں، تو آپ کو کچھ ہوتا ہے گمان کہ پاکستان میں کتنی ڈیپ پینیٹریشن ہوگی ان کی میڈیا کے اندر، سول سوسائٹی میں، این جی اوز میں؟ دیکھیں، یہ اپنی جگہ پر ہر ملک کا ضرور ڈس انفارمیشن کال اٹ دیٹ، یا اس کا ہائیبرڈ وار کریں اس کو، یا اس کو آپ 5th اور 10th جنریشن وار، جو بھی اس کو نام دیں، یہ تو اور انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جو ہسٹوریکل ہمارے ایک رہا ہے تنازع کشمیر ایشو کے اوپر، تو یہ چیز تو ایکسپیکٹڈ تھی. سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ڈس انفارمیشن نہیں تو انفارمیشن ہی جو کشمیر کے ساتھ آج ہیومن رائٹس ڈے بھی ہے، اس حوالے سے کشمیر میں مسائل ہو رہے ہیں. کیا ہم نے پاکستان نے اپنی انفارمیشن کیمپین کے ذریعے کیا دنیا میں پیغام پہنچایا ہے؟ پاکستان یقیناً دنیا میں پاکستان بہت زیادہ، ہم باہر جاتے ہیں تو کافی نیگیٹو ہماری پبلسٹی ہوئی بھی ہوتی ہے. تو ہم نے بحیثیت ملک اپنی جو سافٹ امیج ہے ایک طرف، اور دوسری طرف پاکستان کے جو موقف ہے فارن پالیسی کے حوالے سے، کشمیر کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہی صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہندوستانیوں نے امریکی نجات ویسٹرن انسٹیٹیوشن کھڑے کر رکھے تھے. جب وہ ہندوستانی نام سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ ان کو شک کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ انسٹیٹیوشن ویسٹرن ناموں سے کھڑے کیے ہوئے تھے. یہاں بات ہی یہی ہے، وہ دنیا کو ویسٹ بن کے بریف کر رہے تھے، مغرب بن کے بریف کر رہے تھے. یہ سارے انہوں نے مغربی بنائے ہوئے. لیکن ہمیں آئی تھنک بحیثیت ملک ہمیں اس چیز کو نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں ان کا یہ اسکینڈل نکلا ہے. یہ اگر نکلا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ وہ ایکسپوز ہوا. ہمیں کیوں نہیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ ڈس انفارمیشن گروپ نے، واچ ڈاگ نے یہ ایکسپوزے کیا ہے، لیکن ہم نے بحیثیت ملک، ہم نے اپنی امیج بلڈنگ کے لیے، ہم نے آج ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے کیا ہم نے بات کی ہے کشمیر کے لیے؟ ہمارے کہاں ہے ڈپلومیٹک چینلز؟ شاہ محمود قریشی کیا کر رہے ہیں؟ ان کی جو فارن افیئرز منسٹری ہے اس میں انفارمیشن، میں ڈس انفارمیشن کی بات تو نہیں کر رہی، کہ انفارمیشن کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا دشمن ملک آپ کو خراب کرنے کے لیے ہر ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرے گا، اور وہ ایک ایکسپوز ہوئی ہے اینڈ دیٹس اٹ. لیکن آگے اس سے بیونڈ ہم بحیثیت اپنے ملک کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں وہ تو بتائیں نا. سینیٹر ولید اقبال صاحب، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہندوستان کے حوالے سے اسکینڈل آیا بھی ہے تو زیادہ اہم چیز ہے، یہ اتنی اہم نہیں ہے. زیادہ اہم بات ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا کر رہی ہے. آپ کا اس پہ کیا موقف؟ مجھے کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوئی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کے جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس پہ، کیونکہ اب اور میں زیادہ دیکھتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کے ترجمان جو آتے ہیں جن پروگرامز میں شریک ہوتا ہوں، ان کا ایک رٹا رٹایا اسکرپٹ ہے کہ جی جو بھی موضوع ہے اور جو بھی سوال ہے اس کو کھینچ کے ادھر ہی لانا ہے کہ جی حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت بیکار ہے، یہ حکومت نالائق ہے، یہ حکومت کی فارن پالیسی فارغ ہے، اس حکومت کی ڈومیسٹک پالیسی فارغ ہے. اس لیے میں اس کو اتنے پہ میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کو جی میں اگر ان کی فیلئرز کو شروع کر دوں جو اگر 1988 سے لے کے اب تک ہیں تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹینجنٹ اور چلا جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے، آپ نے سوال گندم کیا، انہوں نے جواب چینی دیا، آپ نے سوال بالکل کچھ اور کیا تھا. تو یہ ایک رٹی رٹائی اسکرپٹ ہے جس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ کے پروگرام پہ بھی دوں کہ ایک بچہ تھا اسکول کا، اس کو ایک ہی مضمون آتا تھا فٹ بال میچ، اور وہ امتحان دینے گیا تو امتحان میں مضمون آ گیا ہوائی جہاز کا سفر. تو وہ اس کو سمجھنا ہے میں کیا کروں. اس نے شروع کیا کہ جی ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے، ہوائی جہاز اڑا اور وہ سیدھا فٹ بال کی فیلڈ کے اوپر چلا گیا، اور آگے سارا مضمون کا فٹ بال کی فیلڈ مجھے ہوائی جہاز سے نظر آ رہی تھی، اور وہاں یہ میچ ہو رہا تھا، فلاں نے اتنے گول کیے. وہ ساری بات اس طرح ہی وہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہ تو انچارج ہے نا اس شعبے کی، تو انہوں نے بھی یہی ٹینجنٹ جو ہے یہ لے لیا ہے. یہ بات دیکھیں، یہ بات اس حد تک میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ ہائیبرڈ وار، 5th جنریشن وارفیئر کا یہ کلاسک ایگزامپل ہے. یہ ڈس انفارمیشن اور ذرائع ابلاغ
جس نہج پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں ان کا یہ استعمال. لیکن جہاں اس طرح کی ذرائع ابلاغ کا یہ ناجائز استعمال، یہ مس لیڈنگ یعنی دھوکے باز فریبی انداز جو ہے، جس طرح آج کل کے ذرائع ابلاغ نے یہ انیبل کرنے کا، یہ ممکن بنانے کا طریقہ دیا ہوا ہے ہندوستان جیسی مکار فاشسٹ گورنمنٹ کو، وہاں دوسروں کو ہمارے سمیت اور یورپ اور امریکہ سب کو یہ کیپیسٹی اور یہ ایبلٹی بھی دی ہوئی ہے کہ اس کو پکڑ بھی سکیں. یہ اس کی مثال بھی مل گئی ہے ہم کو. سو آئی تھنک دنیا کے سامنے یہ عیاں ضرور ہو رہا ہے کہ کس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں ہندوستان استعمال کرتا ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کے لیے یہ تشویش کا باعث ہے کہ پاکستان، اگر یورپ میں ایسی پینیٹریشن ہو گئی ہے تو پاکستان کے اندر جو ہیں میڈیا کے اندر، این جی اوز کے اندر اور سول سوسائٹی کے اندر، دیکھیں اس کے بارے میں تھوڑا سا مشکل ہے اس کو اسیس کرنا، اس لیے کیونکہ جہاں کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہو، جہاں کوئی مسلیڈ ہو رہا ہو، ظاہر ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. ویسے میں اس بات پہ مجھے پوری تسلی ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام، پاکستان کے جو ذرائع ابلاغ کے، میڈیا کے، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ اتنے کچے نہیں ہیں، وہ بڑے ریزیلینٹ ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں. میں ونس اگین یہ ضرور کنسیڈ کروں گا کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ دھوکے بازی کا طریقہ ہو تو اس میں تو کوئی آپ میں سب اس میں شکار ہو سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ ایسی مس لیڈنگ اور ڈس انفارمیشن وغیرہ کا طریقہ، ونس اگین آئی ریپیٹ کہ وہ جہاں وہ طریقہ ہوگا اس کو پکڑنے کے بھی طریقے ہوں گے. اور ٹھیک ہے، یہ جو ذرا سینیٹر جاوید عباسی صاحب کو میں نے دیجیے. وار فیئر ہے، ہمارے فورسز اور ہماری ایجنسیز نے بہت ساری ایکسپرٹیز اس میں ڈیولپ کی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یورپ میں یہ ہوا ہے پاکستان میں اس کے چانسز کم ہیں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب، اگر یورپ میں جہاں یورو خرچنے پڑتے ہیں یا ڈالر خرچنے پڑتے ہیں اور $1 160 کا ہے، وہاں پاکستان میں تو چند ملین ڈالر کے اوپر بہت پینیٹریشن ہو سکتی ہے. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ یہاں پہ بھی ہونی چاہیے تھی؟ یہاں پر بہت سے ایسے این جی اوز ہیں، بہت سے ایسے میڈیا کے سیکشنز ہیں جو اپنے قومی سلامتی کے اداروں پہ کئی دفعہ بغیر آبجیکٹو ریزننگ کے ہر وقت ان پہ حملے کرتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. بہت ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے گزشتہ 10 12 15 برس میں. تو یہ پاسبلٹی کہ ہندوستانی نیٹ ورکس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر چکے ہیں کہ یہاں وہ انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے پھیلاتے ہیں اپنی مرضی سے اور ہمیں تگنی کا ناچ نچاتے ہیں، یہ پاسبلٹی پہ تو غور ہمیں کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پیرزادہ صاحب. ایک میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑا دینش بھی ضرور ہے کہ ہندوستان کا جو موقف تھا وہ آج ساری دنیا نے دیکھ لیا، اور ہندوستان کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ آج ساری دنیا کو نظر آیا ہے کہ کس طرح وہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن کرتا رہا ہے، کس طرح وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرتا رہا ہے، کس طرح وہ دنیا کو مس لیڈ کرتا رہا ہے اور دنیا کے سامنے جھوٹ پیش کرتا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ آج اس طرح بڑی جو آج یہ رپورٹ آنے کے بعد انڈیا جو بے نقاب ہوا ہے اپنی خارجہ پالیسیز میں، اپنی حرکتوں میں، اپنی ان جو انہوں نے جو نیٹ ورک بنایا ہوا تھا اسپیشلی جو برسل میں اور جنیوا میں، آج اب دنیا میں ہم بات ان کی جو ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے ساری یہ جو پچھلے کتنے عرصے سے یہ گیم کر رہے تھے، انفارمیشن دے رہے تھے، یہ ساری جھوٹ کے مبنی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے. ویسے ہم دنیا ساری کو پہلے بھی بتاتے تھے، تمام حکومتیں بتاتی تھی، ہم جہاں جاتے تھے جس سے ملتے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ بہت بڑی عیاری کرنا جانتے ہیں، یہ سچ آپ پہنچنا چاہتے ہیں. انہوں نے بڑی کمال ہوشیاری سے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا تھا، این جی اوز کھولی ہوئی تھی، انہوں نے یورپی یونین کے اندر ایون اقوام متحدہ کے اندر بھی جا کر پینیٹریٹ کر لیا تھا. وہ ساری دنیا کو ایکچوئل پوزیشن اپنے ملک کی نہیں دکھانا چاہ رہے تھے، کشمیر کی ایکچوئل پوزیشن نہیں دکھانا چاہتے تھے اور ہر برائی چیز سے پاکستان کو جوڑتے تھے. پاکستان کا کسی نہ کسی طرح انہوں نے یہ لنک جوڑنے میں وہ کامیاب ہوتے تھے اور دنیا اس لیے بھی شاید ان کی بات ماننی جا رہی تھی کہ چاروں طرف سے جو انفارمیشن دنیا میں پھیلائی جا رہی تھی وہ ساری غلطی پہ تھی، وہ ساری جھوٹ تھا، وہ سارا من گھڑت پروپیگنڈا تھا، لیکن انفارمیشن وہاں سے آ رہی تھی. تو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان کو جتنا بڑا دنیا کے سامنے رسوائی ہوئی ہے، دنیا کے سامنے ان کا جو مکروہ چہرہ ہے، دنیا نے آج جب دیکھا ہے کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے، اب ان کی سچی بات کو بھی دنیا سوچے گی کہ یہ شاید اسی کا ایک نتیجہ ہے.
اب ضروری ہے کہ آپ نے سوال پوچھا، پاکستان کے اندر بھی بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنا چاہیے پاکستان کے اندر، چونکہ ہم سارے لوگ انڈیا کے معاملات میں ہمیشہ محتاط تھے، وہاں اس کا جھوٹا پروپیگنڈا ہم نے کبھی بھی نہیں مانا. ہم سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایسا پروپیگنڈا آتا بھی تھا تو وہاں بائی کرنا ذرا مشکل تھا، کیونکہ پاکستان کے لوگ سمجھتے تھے کہ انڈیا نے جو ہیومن رائٹ وائلیشن کیا ہے، جو کشمیر میں اس نے ظلم کیے ہیں، جو اپنی مناٹیز کے ساتھ وہ زیادتی کرتی ہی رہی ہے، جو اپنے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیے ہیں، جو مودی کی اپنی ٹریک ریکارڈ ہے اور جو سابقہ ہسٹری ہے وہ سارے ہم جانتے تھے. لہٰذا یہاں تو شاید اسے بہت زیادہ کامیابی نہیں ہو، لیکن ضرور ہوگا. اب حکومت کو چاہیے، اب بہت وقت آ گیا کہ ساری دنیا میں اس رپورٹ کو نشر کرے، اس پر سیمینار دنیا میں کرائے، دنیا میں ان کا مکروہ چہرہ جو ہے ساری دنیا کو دکھائے. اس رپورٹ کو بیس کر کے ہمیں ساری دنیا میں اپنی بہت مضبوط ڈپلومیسی کرنی چاہیے، دنیا میں جا کر بتانا چاہیے، دنیا کے فورم پہ جانا چاہیے، اور اسپیشل جو بڑے کیپٹلز ہیں وہاں جا کر ہماری جو جتنے بھی سفیر ہیں، ہمارے جو سفیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو ڈپلومیٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس معاملے کو اچھالے. اور جو این جی او ہمارے یہاں کام کرتی ہے، یقیناً ان کا ریکارڈ بھی چیک کرنا چاہیے، اور اگر مجھے ایک بریک لینے دیجیے، تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. مجھے ایک بریک یہ ناظرین، پروگرام کے اس پہلے حصے میں میرا مقصد یہ تھا کہ جہاں دنیا کے سامنے یہ چیز ایکسپوز ہوئی ہے وہاں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ خود پاکستان کے اندر بہت سی انفارمیشن جب پاکستان کے خود اداروں پہ، نیشنل سیکیورٹی کے اداروں پہ، قومی سلامتی کے اداروں پہ، پاکستان کی حکومتوں کے اوپر، پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر جو بہت سی تنقید جو آتی ہے، اس کی انفارمیشن یا اس کی بیسس یا اس کے آئیڈیاز جو ہیں وہ کہیں باہر سے تو نہیں دیے جا رہے ہوتے. یہ بہت ضروری سوال ہے، اسے پاکستانی سیاست میں ڈسکس ہونا چاہیے. بدقسمتی سے یہ اتنا چیز کھل کے یہاں ڈسکس ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم نے کم از کم اس کا آغاز کیا ہے کہ اس کو اسکروٹنائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست جو ہے اس موقع پہ کہاں کھڑی ہے، پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں. آفٹر دا بریک ویلکم بیک. پاکستان کی داخلی سیاست کی طرف چلتے ہیں، جہاں اب سے چند گھنٹے پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے تمام قوم سے اور اپوزیشن کے لیڈران سے یہ ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے التجا کی ہے یہ کہ کم از کم 3 ماہ تک جو ہے اس قسم کے جلسوں کو، پبلک گیدرنگز کو ڈیفر کر دینا چاہیے. وہ میں ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، میں ان کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ جلسے جلوس سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، لیکن لوگوں کی جانیں خطرے میں جانے لگی. جلسے جلوس تو ہمارے سے بڑے کس نے بڑے جلوس کیے ہیں؟ یہ جلسے جلوس 2-3 مہینے کے بعد کر لیں تاکہ لوگوں کی ہم جان خطرے سے بچائیں. جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی پارٹی نے ریزرویشن کے حوالے سے کہا ہے کہ جب تک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اس پہ میٹنگ نہیں ہو جاتی اس پہ کوئی پوزیشن بھی نہیں لی جائے گی. تو ایک طرح سے آپ کی پارٹی کے موقف میں پی ایم ایل این میں فرق بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اس پہ کیا پھر رد عمل ہے جو پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کی؟ دیکھیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ بالکل ایک وہ مس انفارمیشن ہے. آپ نے مس انفارمیشن کی بات کی تو ادھر بھی مس انفارمیشن پی ٹی آئی کا بہت مس انفارمیشن اور گالی ونگ. ایک تو سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ چند دنوں سے کیا گالیاں چل رہی ہیں، تو ان کا مس انفارمیشن ونگ ہے کہ ہمارا موقف کچھ پی ڈی ایم سے الگ ہے. بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ایکسپلین کر دیں. یہ جو خبر چل رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا ریزگنیشنز کا، اور ابھی اس کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں ہے. یہ بات ڈس انفارمیشن ہے؟ نہیں، ڈس انفارمیشن یہ ہے کہ ہمارا موقف پی ڈی ایم سے الگ ہے. اگر آپ نے پی ڈی ایم کا اعلان سنا ہو تو اعلان یہ ہوا ہے کہ ہر جماعت اپنے اپنے پارٹی لیڈرز کو استعفے دیں گے. آگے پارٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس مرحلے پر کیا آپشن اپناتی ہے. تو اگر سی میں یقیناً اس کے ڈسکشن ہوگا کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، کیا ہم جنوری میں دے دیں، کیا ہم مارچ میں دے دیں، کیا ہم دسمبر میں دے دیں، کیا ہم آج دے دیں، کیسے ہو، کیا طریقہ کار ہو استعفوں کا. تو میرے خیال سے اس میں تھوڑا یہ جو ڈس انفارمیشن. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے کہا کہ پی ڈی ایم سے مولانا نے اعلان کیا کہ 31 دسمبر تک تمام اپنے پارٹی کے لیڈران کو استعفے دے دیں گے. پھر ابھی آپ نے اگلے جملے میں یہ کہا کہ سی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم جنوری میں دے دیں یا مارچ میں دے دیں. اس کا تو پھر مطلب یہ ہے اگر آپ کی 2 باتوں میں تضاد آ رہا ہے کہ دسمبر کا ایگریمنٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی میں ابھی تک کہ 31 دسمبر تک اپنے استعفے دینے ہیں. کہ ہمارے استعفے جو ہیں وہ جائیں گے اپنے پارٹی لیڈر کے پاس. اس کے بعد وہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ کب اور کیسے کہاں وہ استعفے جو ہیں وہ اسپیکر کو پہنچانے ہیں، اس کا شیڈیول کیا ہے، یہ ساری جماعتیں پھر مل بیٹھیں گی. اتنا آسان نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے جو شیڈیول بنایا ہے اس شیڈیول میں پہلے مرحلے میں جلسے ہیں، اس کے بعد لانگ مارچ ہے،
ابھی لانگ مارچ کی ڈیٹ ہی نہیں آئی ہے. لانگ مارچ کی ڈیٹ آئے گی. ہمارا ٹیمپو حکومت کے خلاف ہمیں بنانا ہے اور اس میں استعفے کس وقت ہم یوز کریں گے. جس وقت ہم اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور کب دینا ہے یہ پی ڈی ایم کو فیصلہ کرنے دیں, اور جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا وہی اٹل ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جس نے مرکزی کردار ادا کیا ہے. یہ تو عوام کا رائٹ ہے نا, میڈیا کا عوام کا یہ رائٹ تو ہے کہ ہمیں سمجھ سکیں کہ آپ نے اپنا استعفیٰ, آپ بھی تو ممبر ہیں نا, تو آپ نے اپنا استعفیٰ 31 دسمبر سے پہلے پارٹی لیڈرشپ کو جمع کرانے کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ دے دیں گی, یا ابھی اس کا فیصلہ سی ای سی میں ہونا ہے کہ 31 دسمبر تک دینے ہیں یا نہیں دینے؟ دیکھیں پارٹی لیڈر کو تو ہم نے دے دیے. آپ یہ اسیوم کریں کہ پارٹی لیڈر کے پاس ہے استعفے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہمیں جو ٹکٹ ملتی ہے پارٹی کی, یہ پارٹی کی امانت ہے اور یہ عوام کی. تو یہ دو ہماری لائلٹیز جو ہے اپنے الیکٹریٹ کے ساتھ ہیں اور ہماری پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ہے. کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ آپ نے دے دیے ہیں, لیکن کیا آپ نے فزیکلی اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے بلاول بھٹو؟ ہم نے پارٹی کسٹڈی جو ہے وہ کسٹڈی جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہے, ان استعفوں کی کسٹڈی. اب وہ ان استعفوں کی ٹائمنگ ابھی تک پی ڈی ایم نے نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسپیکر کے پاس کب جائیں گی, اور یہ مرحلے وائز ہوگا یا ایک وقت ہوگا. یہ ڈیٹیلز جو ہیں, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ تو بریکنگ نیوز ہو جائے گی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں, کیونکہ یہ ابھی خبر کہیں ہوئی نہیں ہے. آپ نے پہلے کہا تھا ڈس انفارمیشن ہے, یہ تو آپ ایک انفارمیشن دے رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے استعفے دے دیے, بیکاز ہماری انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ استعفیٰ کو لکھ کر ایک کاغذ کے اوپر سائن کر کے جمع کروانا ہوگا. کیا ایسے استعفے اپنے کاغذ پہ, آپ نے اپنا استعفیٰ اپنا ہی بتا دیں, آپ نے کاغذ پہ لکھ کے اپنا استعفیٰ ڈاکٹر صاحب کیا بلاول بھٹو کو دے دیا کاغذ پہ لکھ کے سائن کر کے؟ آپ یہ اسیوم کریں, آپ یہ سمجھیں کہ میں نے تو الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کے ساتھ ہی میں نے استعفیٰ ان کو دے دیا. آپ یہ سمجھیں, کیونکہ ایز اے سیٹ میں یہ سمجھوں ہماری یہ کمٹمنٹ ہے. اب میں اس کو فزیکلی اس کو ٹائپ کروں اور وہ بھیجوں, وہ ایڈریس میں جب وہ کروں گی تو اف یو وانٹ میں وہ اعلان کر دوں گی, لیکن یہ امانت ہے. اور یہ آپ اسیوم کر لیں کہ پارٹی کی جتنے بھی ممبران ہیں انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو 31 سے پہلے استعفے جو ہیں وہ دے دیے ہیں یا دینے جائیں گے. یہ بات اس کو سینیٹر ولید اقبال صاحب, چونکہ آپ ٹھیک, میں بالکل صحیح ہے, میں آپ کا سارا موقف آپ نے خود ہی سمجھایا, میں نے تو نہیں سمجھایا. سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ چونکہ سیاستدان ہونے کے علاوہ ایک وکیل بھی ہیں, وکیل ہونے کے بعد آپ پاکستان کی ایک لیگل قانونی قسم کی فیملی سے بھی آپ کا تعلق ہے. جی پلیز مجھے صرف ایک, انہوں نے کافی حملے کیے, جو ان کا رائٹ ہے, ڈیبیٹ ہو رہا ہے. تو جب ان نے رٹے کی بات ہوئی تو میں نے یہ رٹے والی جماعت یہ ہے کہ جو نیند میں بھی ان کے کچھ لفظ ہیں جو یہ نیند میں بھی ان کے آتے ہوں گے, این آر او نہیں دوں گا, کرپشن کا خاتمہ ہوگا, ان کو ہر چیز بھول گئی ہے. ابھی آپ نے ڈس انفارمیشن کی بات کی, یہ ان کا کام ہے کہ اس کو ملک میں اس کے حوالے سے کتنی اویئرنیس پھیلاتے ہیں, لیکن ان کو اس کا کوئی فکر نہیں ہے. ان کو کرونا کا بھی کوئی فکر نہیں ہے, ان کو اپنی گورننس کا کوئی فکر نہیں ہے, آٹا چینی گندم کے بھاؤ کا کوئی فکر نہیں ہے. ان کو اس وقت صرف سر پہ سوار ہے پی ڈی ایم کا جلسہ, این آر او نہیں دوں گا, این آر او کے سوا یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو یہ تو وہ اب پیچھے چلی جائے گی نا بات. میں آگے, میں تھوڑا سا آگے جانا چاہ رہا ہوں. سینیٹر ولید اقبال صاحب, یہ جو وہ ٹھیک ہے, آپ نے دے دیا نا, آپ نے پبلکلی دے دیا, لیکن اب مجھے کوسچن تھوڑا آگے جانا ہے. جواب دیا اور مجھے زیادہ اٹیک کیا. ہاں جی ٹھیک. اچھا سینیٹر ولید اقبال صاحب, یہ استعفوں کی, چونکہ آپ ایک قانون دان بھی ہیں, آپ وکیل بھی ہیں, اور ایک پاکستان کی بڑی ممتاز لیگلسٹک فیملی سے آپ کا تعلق ہے, یہ جو استعفے ہیں کیا یہ اسمپشن یا زبانی ہو سکتے ہیں, یا یہ لکھ کر جمع کرانے ہوں گے, فزیکل یہ ڈاکومنٹ ہے استعفیٰ؟ جی میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات, کیونکہ ڈس انفارمیشن کے ایشو پر بات ہو رہی ہے. ویسے ایک مشورہ ہے ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کے ساتھ کہ 1-on-1 پروگرام کر لیجیے گا, کیونکہ یہ میرے خیال کافی لمبا جواب دینا چاہ رہی ہیں ہر بات کا. میری ڈس انفارمیشن کے بارے میں سب سے پہلے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اپنے آپ کو ڈس انفارمیشن کا شکار کر رہی ہے اس طرح
کہ یہ استعفوں سے یا جلوسوں سے، جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا، آپ نے کلپ بھی دکھایا، اس سے حکومتیں نہیں گرتی. اور خود پرائم منسٹر نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے بھی ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا، ہمیں کچھ نہیں ملا اس سے. یہ میں جنرلی بات کرنا چاہ رہا تھا. سیکنڈلی، اور یہ بالکل مختصراً میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو میرے کالیگ جاوید عباسی صاحب نے جواب دیا پچھلے والے سوال کا، جو یورپ والا وہ تھا ڈس انفارمیشن کا. بہت اچھا جواب تھا، بلکہ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ جتنا میں نے جواب دیا اس سے بہتر جواب جو ہے انہوں نے دیا، اور بہت اچھا جواب تھا. میں ان کو فل مارکس بھی دیتا ہوں، 100 میں سے 120، اور اپریشیٹ کرتا ہوں. استعفوں کی قانونی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ نہیں جی، وہ میں نے عباسی صاحب کو دیا، آپ کو مارکس جو ہے وہ میں دینے کی کیا یہ میں نے پین پکڑا ہوا ہے جی، میں مارکس دے ہی رہا ہوں نیچے لکھ کے، ابھی بعد میں بھجوا دوں گا. جی ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، اس طرح ہے کہ استعفے جو ہوتے ہیں وہ فزیکلی یس دینے ضروری ہوتے ہیں. کچھ اس کا آئین میں بھی ایک پروسیجر ہے، کچھ اسمبلی اور سینٹ اور دیگر اسمبلیوں کے رولز آف بزنس میں بھی ان کا طریقہ کار جو ہے، رولز آف پروسیجر میں اس کے 2-3 سٹیپس ہیں. ایک تو تحریری ہونا چاہیے، اور وہ اسپیکر کو مخاطب نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ اسپیکر تک پہنچنا چاہیے. اور یہاں معاملہ ختم نہیں ہوتا، اسپیکر کو پھر اپنی تسلی کرنا ہوتی ہے ان متعلقہ جو ممبران ہیں، وہ صوبائی ہوں، قومی ہوں یا سینٹ کے ہوں، ان دیٹ کیس چیئرمین، کہ وہ اپنا ان کو ذاتی طور پہ بلا کر اس کی تصدیق بھی کریں کہ جی یہ آپ کا استعفیٰ ہے، یہ آپ نے ہی لکھا ہے، آپ نے ہی دیا ہے، کیا آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہے ہیں. یہ اس کے سارے مراحل ہیں. سو یس، شارٹ آنسر از کہ اٹ ہیز ٹو بی فزیکلی ڈن اینڈ ان رائٹنگ، اینڈ دین دی اسپیکر ہیز ٹو ویریفائی اٹ. اب اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ میں ایک آپ کو بڑی اہم مثال ہے قانونی. وہ سپریم کورٹ میں یہ ایشو آیا تھا جب میاں نواز شریف کو غلام اسحاق خان جو صدر تھے اس وقت کے، انہوں نے برطرف کیا، اسمبلی ڈیزالو کی، 58(2)B ہوتا تھا. تو انہوں نے اس موقع پر ایک ریزن یہ بھی دیا کہ بی بی صاحبہ سارے اپنے ممبروں کے استعفے لے کے جو ہے انہوں نے صدر کو دے دیا جا کے. تو ایک تو بڑی بےزتی ہوئی ان کی اس بات پر. سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر کوئی پوسٹ آفس ہے، یہ تو اسپیکر کو جانے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ سپریم کورٹ نے آبزرو کیا، ابھی 58(2)B کا زمانہ تو نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ اگر استعفوں کی بنیاد ایک حکومت کا خاتمہ ہے، اس کیس میں جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو 58(2)B نہیں ہے، لیکن یہی نہ ان کی خیال یہ ہے کہ استعفوں سے حکومت فال کر جائے گی. تو سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں یہی جو ہے آبزرو کیا ہوا ہے، اور بڑا اسٹرانگلی، کہ اس کا تو مطلب ہے کہ ہر وقت اور کسی بھی حالات میں ایک مائنورٹی جو ہے وہ میجورٹی کو یرغمال بنا لے، اس کو ہاسٹیج کر لے. تو یہ اور آج بڑا لمبا ایک تجزیہ آیا ہوا ہے قانونی ماہرین کا بھی، ایکسپرٹس کا، جس میں ایس ایم ظفر صاحب ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر دے، اشتر صاف صاحب ہیں PMLN کے اپنے فارمر اٹارنی جنرل. انہوں نے کہا استعفوں سے سینٹ کے الیکشن پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر صوبائی اسمبلیوں میں سے آدھی اسمبلیاں رہ جائیں تو کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو روکتا ہے اس الیکشن کو، بلکہ وہ ساری سیٹیں ہمارے حوالے کر دیں گے اگر انہوں نے جو ہے استعفے صوبائی اسمبلیوں سے. میں ڈس انفارمیشن نہیں پھیلا رہا، میں یقین رکھتا ہوں اپنے اندازے کے مطابق، اسسمنٹ ہی ہے کہ PPP کبھی صوبائی اسمبلی سے سندھ کی استعفا ہی نہیں دے گی، اور باقی اسمبلیوں میں ان کی سیٹیں ہی 4 ہیں یا 6 ہیں یا 8 ہیں. اچھا، مجھے بریک بھی لینی ہے. میں ذرا کوئکلی سینیٹر جاوید عباسی صاحب سے میں اس پہ لے لوں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دیے، جو مجھے شک ہے کہ نہیں دیں گے وہ، بیکاز ان کے انٹرسٹ ڈفرنٹ ہیں، تو کہیں مریم بی بی PMLN اور محترمہ مریم نواز صاحبہ اور مولانا اکیلے ہی نہ رہ جائیں اس فیلڈ میں کچھ دنوں میں؟ پیرزادہ صاحب دیکھیں، جس طرح نفیسہ شاہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ یہ ایک آپشن ہے. ابھی یہ پہلے جو آپشنز ہیں جلسوں کی، اس کے بعد لانگ مارچ کی، اس وقت PDM کے پلیٹ فارم پر یہ فیصلہ کیا جائے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت تک ساری PDM کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک نقطے پر اکٹھی ہیں، کوئی ایسا ڈفرینسز نہیں آئے گا، کوئی ڈفرینس آف اوپینین. جب کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، ظاہر ہم اپنی جماعتیں اگر آ گیا تو ہم اب دیکھیں، اگر وہ سٹیج آیا تو آپ سوال کریں گے تو میں ضرور رسپونڈ کروں گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ جو فیصلہ PDM کے پلیٹ فارم پر آئے گا وہ فیصلہ ساری جماعتیں ضرور مانیں گی. ایک ابھی ولید اقبال صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا تھا، اور یقیناً یہ ٹھیک بھی کہا ہوگا. لیکن جب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے استعفے دیے تو ولید اقبال صاحب یہ ان کو بتاتے نا یہ بات اس وقت کہ یہ استعفے نہیں دیے جاتے تھے، حالانکہ وہ تو بہت جلدی میں آئے تھے، انہوں نے استعفے دیے تھے. ہماری خواہش اس وقت یہ تھی کہ ہم ان کو سسٹم میں رکھیں تاکہ اس ملک کے معاملات میں آگے چلیں. آج پاکستان رکا ہوا ہے، آج پاکستان کی قانون، لیکن آپ نے استعفے ان کے مانے ہی نہیں.
انہوں نے اگست میں دیے تھے, دسمبر تک آپ نے ایکسپٹ نہیں کیے. جی ہاں, 4 مہینے تک نہیں ایکسپٹ کیا. میں نے ایکسپٹ کیا کہ اس کا طریقہ کار تھا کہ انڈیویجول کو ممبر آئے, اس طرح بلاک میں ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں کیے گئے. انڈیویجول ممبر آئیں, خود تشریف لائیں, آ کر اسپیکر کو اشور کریں کہ یہ استعفیٰ میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے, میں نے اپنی فری ویل سے دیا ہے, میرے پر کوئی دباؤ نہیں تھا. وہ ایک طریقہ اڈاپٹ ہو گیا یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد, اور پھر اب یہ چونکہ ایک پریسیڈنس بن گیا ہے کہ اب جب بھی ریزگنیشن ہوگا وہ ہینڈ ریٹن ہوگا, اس کو آپ نے خود سبمٹ کروانا ہوگا یا کوئی سبمٹ کروائے, پھر اسپیکر اس پہ آپ کو ہیئرنگ دے گا, ہیئرنگ کے بعد ایکسپٹ کرے گا. ایک بریک میں لے لوں. اب تک کی ساری جو بحث ہم 3 دن سے کر رہے ہیں اس کو سن کے ایسا ہی لگتا ہے کہ استعفوں کا معاملہ محض سمبولک ہے, یہ ایک پولیٹیکل جسچر ہے, اور استعفے دینے کا وہ امپیکٹ بالکل بھی نہیں ہے جو کہ اس کو کہنے سے ہوتا ہے, بیکاز استعفے دینا, جمع کرنا, لیگلٹی ہونا, ان کا ماننا, یہ بہت سے مراحل ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈائلاگ ہوگا کس سے, پی ایم ایل این کس سے ڈائلاگ کرنا چاہتی آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. شہباز شریف صاحب پنجاب کے سابقہ چیف منسٹر اب سے چند دن پہلے جب اپنی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد پیرول پر رہا ہوئے تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس کے بعد سے میڈیا کے بہت سے حصوں نے اس پہ ڈسکشن کی. فہد حسین صاحب نے اس حوالے سے ٹی وی پروگرام کیا جس میں بھی شامل تھا. اس کے بعد مشرف ذیلی صاحب نے اس پہ ایک بہت ڈیٹیل سے کالم بھی لکھا کہ کیوں پاکستان میں ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. تاہم ان تمام کالمز اور آرگومنٹس میں سے یہی ایک تاثر ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ یا بارگین کی ضرورت ہے. لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے ریلویز منسٹر جناب شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بہت دلچسپ مکالمہ کہا. انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این, خاص کر کے پی ڈی ایم جو ہے, یہ پی ایم ایل این ڈائلاگ کرنا کس سے چاہتے ہیں, یہ ڈائلاگ تو نہیں سے کرنا چاہتے ہیں جن کے خلاف ان کا سارا نیریٹو ہے. وہ ٹکڑا سا چھوٹا سا سن لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, تو پھر بتائیں وہ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ اس ایجنڈے کے خلاف ہے جو بیانیہ نواز شریف کا, جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں لا سکتے آپ. فیصلہ کریں. حالات چاہے جیسے بھی ہوں, پی ڈی ایم بینیفیشری نہیں ہوگی. یہ بند گلی میں جا رہے ہیں. چونکہ اس کا تعلق زیادہ پی ایم ایل این سے ہے, اسی لیے دوبارہ ایک بار پھر میں جاؤں گا جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب کی طرف. جاوید عباسی صاحب, آپ کی جماعت جب ڈائلاگ کی بات کرتی ہے تو کس سے کرنا چاہتے ہیں ڈائلاگ؟ دیکھیں, ایک تو شیخ صاحب کی آپ نے ایک بات سنائی ہے, کہیں بھی کسی نے کہا نہیں ہے کہ ڈائلاگ کسی ایک فرد سے, کسی ایک انسٹیٹیوشن کے, کسی ایک پارٹی سے ہوں گے. ڈائلاگ کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر آپ ٹائم دیں تو میں اپنی بھی ایک بات کروں گا. میں پہلے ذرا ڈائلاگ پہ آ جاؤں. ڈائلاگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک رکا ہوا ہے, ملک میں بڑے سیریس ایشو ہیں, آپ کی فارن پالیسیز کے ایشو ہیں, انڈیا کے ساتھ ایشو ہیں, اکانومی کے ساتھ ایشو, اور یہ بات ابھی نہیں کر رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب پہلی دفعہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے اس وقت بھی دعوت دی تھی حکومت کو. انہوں نے کہا تھا کہ آؤ کہ ہم اکانومی کے اوپر سیکورٹی کریں, آپ اکیلے اس ملک کو نہیں چلا سکیں گے, نہیں لے جا سکیں گے, آئیں مل کر بات کریں, اور بات آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ ضرور جاری رکھیں. آج جو سارے ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے مل کر بیٹھیں اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو سامنے لائیں اور ملک کو سارے مل کر آگے چلائیں, تاکہ یہ ملک ہم سب کا ہے. اور اگر ہم آپس میں یہ لڑائی لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے, ہر روز ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہیں گے, تو اس سے ملک آگے. لیکن ڈائلاگ کس چیز پہ کرنا ہے؟ ڈائلاگ کرنا کس چیز پہ؟ دیکھیں, ڈائلاگ یہ پاکستان کو جو ایشو ہیں, بہت بڑے بڑے ایشو ہیں, اس پہ بہت بڑا پروگرام ہو سکتا ہے. زیادہ صاحب یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میری پارٹی کی نہ رائے لکھ جائے, میری ذاتی رائے میں ضرور دینا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام میں کہ اب جو ماحول, مجھے کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں لگ رہا جو ہولڈ کر سکے. میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ اب ضرورت ہے جو پاکستان میں, وہ نیشنل ریکنسیلیشن اینڈ ٹروتھ کمیشن ایک ایسا بنایا جائے جس پہ سارے لوگ جائیں, جس پہ سیاسی جماعتیں بھی جس میں جائیں, جس میں جوڈیشری کے لوگ بھی پیش ہوں, جس میں حفاظ پاکستان کے لوگ پیش ہوں, جس میں الیکشن کمیشن کے لوگ بھی پیش ہوں, جس میں نیب کے لوگ بھی پیش ہوں, جس میں سول سوسائٹی کے لوگ پیش ہوں, جس میں میڈیا کے لوگ بھی پیش ہوں. سب جا کے سچ بولیں, اور اس کے بعد جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, ملک کو آگے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب, جی ذرا ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, اگر ہم سینیٹر جاوید عباسی صاحب کی بات سنیں, اور حکومت بھی اسی قسم کی بات کہتی ہے کہ الیکٹورل ریفارم پہ ڈائلاگ کر لیں, ایجوکیشن پالیسی پہ کر لیں, اکنامک پالیسی پہ کر لیں, ایکسپورٹس کے حوالے سے کر لیں, انرجی پالیسی پہ کر لیں, ہم ہر چیز پہ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم نیب کو یا کیسز جو ہیں ختم کرنے پہ ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی پارٹی اگر ڈائلاگ کرنا چاہے گی تو کیا ایشوز ہیں جس پہ ڈائلاگ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو پی ڈی ایم کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب گھر جائیں. انہوں نے ہی ملک کو بند گلی میں دھکیلا ہے,
انہوں نے 20 کروڑ عوام کو ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے, انہوں نے ڈلیور نہیں کیا. ڈائلاگ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ڈائلاگ ہونا چاہیے, لیکن پولیٹیکل آپ تو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر گھر چلا جائے, ڈائلاگ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ میں بڑی کلیئر ہوں کہ ڈائلاگ پولیٹیکل فورسز کریں گے, ڈائلاگ پولیٹیکل فورسز کریں گے. تو عمران خان کو پولیٹیکل فورس نہیں سمجھتے آپ؟ پی ٹی آئی سے ڈائلاگ, پی ٹی آئی سے کیوں نہیں؟ لیکن اس وقت وزیر اعظم گھر جائیں, ان کی جماعت تو ہے, جماعتوں سے ڈائلاگ کریں گی. لیکن نہیں, وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا کہاں کیس ہے آپ کے پاس؟ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ جو ہے کہاں ہے؟ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات چیت, جیسے کشمیر ایشو, جی بی, اس قسم کی اگر ان کو بریفنگ دینی ہے پولیٹیکل فورسز کو, وہ دوسری بات ہے. لیکن ایک نیشنل کنسنسس اگر بنانا ہے تو سیاسی جماعتیں بنائیں گی, سیاسی فورسز بنائیں گے. ٹھیک ہے ولید صاحب, کوئکلی سینیٹر ولید اقبال صاحب, یور کامنٹ بیفور پروگرام ختم ہو جائے گا, میرے پاس صرف 60-70 سیکنڈ رہ گئے ہیں. سینیٹر ولید اقبال صاحب, یور کوئک ریئیکشن ٹو دی ڈائلاگ. دیکھیں جی, ابھی پچھلے 7 to 8 والے گھنٹے میں اسد عمر صاحب کی بڑی تفصیلی گفتگو ٹی وی پہ لائیو ہوئی ہے. ڈائلاگ کے بارے میں تو کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل رول پہ اداروں کے بات ہونی ہے تو بھی, کیونکہ آپ نے یہ ٹاپک نہیں چھیڑا, الیکٹرل ریفارمز اس طرح کی چیزوں پہ دروازہ سب کو پتا ہے. لیکن یہ والی بات کہ جی پرائم منسٹر استعفیٰ دیں, تو یہ ان کو پتا ہونا چاہیے, اور میرے خیال ان کو اندازہ ہے بھی. اگر نہیں ہے تو میں واضح کر دیتا ہوں, نہ یہ ان سے استعفیٰ لے سکتے ہیں اور نہ وہ یہ استعفیٰ دیں گے. اور کیا اس کا جواز ہے, میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. سارے یہ اسد صاحب نے جو بات کی یہ درست ہے کہ 5 سال یہ سننے کو ملتا رہا خیبر میں ہم کو کہ نیچے سے آپ فارغ ہیں, اگلے الیکشن میں 2 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی. وہ 2 تہائی اکثریت سے آگے. آج سروے آئی ہوئی ہے, خلیج ٹائمز نے شائع کی ہے کہ 86% پاکستانیز کہتے ہیں ہم اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کا لاجک کیا ہے. تو میرے پاس تو یہی کہنے کو ہے. اور 70 سیکنڈ وقت میرا ختم ہو گیا. بہت ہی ڈسکشن تھی ناظرین. سینیٹر اقبال صاحب کا, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کا اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب کا بہت شکریہ. فیصلہ آپ کا ہمیشہ کی طرح. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. بہت شکریہ.